الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دنیا کی ہر چیز بلکہ میں اور آپ دو چیزوں سے مرکب ہیں. ایک ہمارا ظاہری حصہ ہے جس کو بدن کہا جاتا ہے، شکل و صورت کہا جاتا ہے، جیسے ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارا ناک، ہمارا منہ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں. ایک ہی ظاہری حصہ ہے اور ایک اس کے اندر ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے. اس حقیقت کو کہتے ہیں دل، جو کہ حقیقت میں انسان ہی وہی ہے. اسی دل کو انسان کہا جاتا ہے حقیقت میں. لیکن اس کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا اور پھر وہ شکل و صورتیں بنتی گئیں، بدن بنتے گئے، جس سے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ فلاں انسان ہے، یہ فلاں انسان ہے، یہ فلاں انسان ہے. حقیقت میں ان اعضاء کا نام انسان نہیں، بلکہ حقیقت میں اس قلب کا، دل کا نام انسان ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بنایا، اس کا بدن بنایا، شکل و صورت بنائی. ابھی اس میں روح نہیں ڈالی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر دیکھو. فرشتے آتے، زیارت کرتے، دیکھتے، ان کے دلوں میں اس شکل و صورت کی عظمت اور محبت بیٹھ گئی. اس لیے بار بار وہ آ کر دیکھا کرتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیسی عجیب اور خوبصورت یہ شکل ہے، خوبصورت یہ بدن ہے.
इबलीस से भी फरमाया, उनको भी हुक्म दिया कि जाओ, जाकर तुम भी देखो। इबलीस बेईमान इबलीस था, गया, जाकर देखा, अंदर चला गया, घुस गया अंदर। बाहर निकला तो कहा कि ये तो कोई खास चीज नहीं है, ये बस खाली खोखला एक जिस्म है कि जो खुद अपने आप को संभाल भी नहीं सकता, इसको सहारे की जरूरत है, इसकी कोई खास हकीकत अहमियत नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ, इसके बीच में एक पोटली सी है कि उसके अंदर मैं नहीं घुस सका, नहीं दाखिल हो सका, अगर कुछ हुआ भी तो उसके अंदर हो सकता, वरना यह खाली खोखला है। और वो जो चीज थी अंदर पोटली सी, वो था हमारा तुम्हारा सारी इंसानियत का दिल, जिसकी अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई, जिसके बारे में हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला इन्ना फिल जसद मुद्गा, सुन लो कि जिस्म में एक लोथड़ा है गोश्त का, इज़ा सालुहत सालुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। आपने फरमाया जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, लोथड़ा है, कि अगर वो सही रहे, दुरुस्त रहे तो फिर सारा जिस्म दुरुस्त रहता है, और अगर वो खराब हो जाए तो फिर सारा का सारा जिस्म खराब हो जाता है। आपने फरमाया सुन लो, वो दिल है, उसको दिल कहा जाता, उसको कल्ब कहा जाता है। इसलिए इस दिल की इस्लाह के लिए अंबिया को भेजा गया। अतिब्बा का, डॉक्टरों का इख्तिलाफ भी हुआ कि दिल और दिमाग में असल क्या चीज है। एक अलग बहस है, लंबी बहस है कि इसमें असल क्या चीज है, दिमाग असल है या दिल असल है। वो कुछ और कहते थे, लेकिन हमने तो शरीयत को देखना है। अल्लाह ताला इसके बारे में, जो अल्लाह ताला बनाने वाले हैं, वो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इस दिल के बारे में, दिमाग के बारे में, जिस्म आज़ा के बारे में, कि कौन सी चीज इसमें असल है। जब मुताला करते हैं कुरान और अहादीस का, तो हमें यही पैगाम मिलता है, मैसेज मिलता है कि असल जो चीज है वो दिल है। ये बादशाह है सारे आज़ा का, ये सारे के सारे जो आज़ा है, हाथ, पांव, आंख, कान वगैरह, सारे के सारे आज़ा, ये तो उस दिल के लिए उद्दाम है, खादिम की हैसियत रखते हैं। दिल में जब ये ख्याल आता है कि हमने किसी चीज को देखो, तो कहना नहीं पड़ता, जुबान आंखों को कहना नहीं पड़ता कि तुम देखो। जैसे ही दिल में ख्याल पैदा होता है, जज्बा आता है किसी चीज को देखने का, फौरन आंखें देखना शुरू कर देती है। हाँ, एक बात है, दिल जो है उसमें इल्म जो है, शऊर जो है, वो इजमाली है, मुख्तसर है, मुजमल है, और उसकी तफसील वो दिमाग में है। तो दिमाग ये दिल का ताबे है, उससे जो भी हुक्म लेगा फिर उसके बाद उस पर अमल करेगा। और ये दिल जो है, बड़ी अहम बातें हैं, बड़ा ये नायाब बयान, मैंने बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं उलमाए देवबंद में से, बहुत ही अहम बयान था उनका, मुतालिया में आज जब कर रहा था, बड़ी अजीब अजीब बातें उन्होंने इसमें लिखी हैं, मुकम्मल हदीस और कुरान मजीद के तहत। ये दिल जो है, ये ईमान का महल है। अब मैं असल मौजू की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा।
دل جو ہے، قلب جو ہے، یہ محل ہے ایمان کا. ایمان چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے الایمان سر والاسلام علانیۃ. ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے. اس ایمان کا محل بھی دل ہے، اور اس دل کی اصلاح کیسے ہوگی، دل درست کیسے ہوگا، وہ ایمان کے ذریعے سے ہوگا. اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو پھر ہمارا دل بھی کامل. اور پھر ایمان ہے کیا؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اللہ کی محبت، بلکہ اصل چیز بھی محبت ہے. اطاعت سے بھی اصل چیز محبت ہے. محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی. اگر ایک چیز کی ہمارے دل میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہمارے دل میں محبت نہیں ہے تو پھر اطاعت بھی نہیں ہوگی. اس پر دلیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث میں آتا ہے. آپ نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی. گویا کہ اطاعت کی علامت، یہ محبت کی علامت کیا ہے؟ وہ آپ کی اطاعت ہے. آپ کے مبارک طریقوں کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو محبت ہے. اگر آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ہنس کر زندگی گزاریں گے، تو پھر محبت بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میری اطاعت کی. من اطاعنی کانا معیا فی الجنہ. آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میرے سنتوں کے مطابق، میرے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، کل قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پیارے حبیب کی معیت حاصل ہو جائے، آپ کا قرب ہمیں مل جائے، آپ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے، تو اس کا ایک طریقہ جو کہ خود اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، میری سنتوں کے مطابق زندگی گزارو. تو میرے عزیزوں، اس دل کو ہم نے سنوارنا ہے ایمان کے ذریعے سے. اب ہمارے دل میں ایمان ہے، ایمان نہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ وہ یہ اعمال ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ علامت ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے. یہ اعمال ہے، ان اعمال کا نام ہے اسلام، کیونکہ یہ اعمال ظاہر ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، نظر آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، جو بھی عمل کرتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ اعمال اسلام اور ایمان وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے ایمان کا محل ہے دل، کیونکہ دل ہمیں نظر نہیں آتا. ہمارے یہ اعضاء جو ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، منہ، زبان، کان، یہ ہمیں نظر آتے ہیں. ان سے جو اعمال صادر ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے تو اسلام، اور اگر نیک اعمال صادر نہیں ہوں گے تو پھر اسلام بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو دل میں، یہ جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کی حفاظت کرو. اور یہ دل جو ہے یہ ایمان کا محل ہے. دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے. اور حدیث میں کہا گیا ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پیارے حبیب نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب، اس کے اولاد سے بھی زیادہ محبوب،
और दुनिया के सारे इंसानों से जब तक मैं ज्यादा महबूब ना हो जाऊं तो मोमिन, कामिल मोमिन नहीं हो सकते हो, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। हमारा कामिल ईमान उस वक्त होगा जब सबसे ज्यादा अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, दुनिया के सारे लोगों से जब ज्यादा मोहब्बत आपसे नहीं होगी, हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता, हम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। सहाबा कराम की जिंदगियां देख लीजिए, कामिल ईमान था, कामिल मोमिन थे। एक वाक़या आता है, ग़ज़वा बदर में 313 सहाबा जंग में शरीक हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उनमें मौजूद हैं। आपका एक छोटा बेटा भी उस वक्त जब ये ग़ज़वा बदर पेश आया, उस वक्त वो मुसलमान नहीं हो गए थे। इसलिए इस जंग से फारिग होने के बाद आपके जब मुसलमान हो गए थे, मुसलमान होने के बाद अपने वालिद से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, अब्बा जान, जब ये जंगे बदर जब हो रही थी, क्योंकि उस वक्त वो मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, कुफ्फार की तरफ से लड़ रहे थे, तो ये कहते हैं अपने वालिद से कि आप कई मरतबा, कई मौके आप मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैं अलग हो गया कि मेरा बाप है। अबू बकर सिद्दीक वालिद अपने बेटे से फरमाते, अच्छा ऐसे मौके आए थे? बेटे ने कहा, अब्बा जान, बड़े अच्छे मौके आए थे कि अगर मैं आप पर हमला करता तो आप अल्लाह कत्ल हो जाते, शहीद हो जाते, आप मर जाते। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तभी जवाब सुनिए, आप फरमाते बेटे से, बेटा अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो तुझे मैं फौरन कत्ल कर देता, इसलिए कि तू उस वक्त मेरे नबी, मेरे महबूब का दुश्मन था। बेशक मेरा बेटा था, लेकिन चूंकि मेरे महबूब का तो दुश्मन था, मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा है, बाप है, कौन है, जो मेरे नबी, मेरे हबीब का दुश्मन होगा, मेरे महबूब का दुश्मन होगा, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ये मोहब्बत थी, सहाबा को मोहब्बत थी। इसी मोहब्बत की वजह से, कामिल मोहब्बत की वजह से मक्का मुकरमा में जब हिजरत का हुक्म हुआ, सब कुछ छोड़ दिया था। की जिंदगी मदीना तैयबा में गुजारी सहाबा कराम, इस चीज को नहीं देखा कि हम भूखे मरेंगे, ये होगा, वो होगा, हमारी इतनी बड़ी जायदाद, हमारा सरमाया क्या बनेगा, सबको छोड़ दिया, प्यारे नबी पर कुर्बान कर दिया कि मेरे हमारे महबूब का क्या हुक्म है। महबूब के साथ चल दिए मदीना पाक। तो मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, हमारे कानों में आवाज आई, भाई आदो नमाज की तरफ, आदो कामयाबी की तरफ। उस वक्त हमारा इम्तिहान है कि आया नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में ज्यादा है या दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में ज्यादा है? हम खुद ही अपने दिल में सोचेंगे। हमें बुलाया जा रहा है कामयाबी की तरफ, आओ 5 वक्त हमें बुलाया जाता है, आओ नमाज की तरफ दौड़ो, नमाज की तरफ दौड़ो, कामयाबी की तरफ। उस वक्त हमारा इम्तिहान है, उस वक्त हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है कि हम उस मोहब्बत में कामयाब हैं या नाकाम हैं। अगर तो उस पर चल दिए उस ऐलान की तरफ, तो फिर तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह का शुक्र है हमारे दिल में अल्लाह, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत गालिब। हमने आराम छोड़ दिया, हमने अपना कारोबार छोड़ दिया, दफ्तरी मसरूफियात को हमने छोड़ दिया, सारे दुनिया के काम जब अल्लाह का हुक्म आया कि आओ मेरी तरफ, कामयाबी की तरफ, नमाज की तरफ, सब कुछ हमने छोड़कर हमने जवाब दिया कि हम हाजिर हैं, तो फिर हम कामयाब। वरना हमें ज़हन में रखना चाहिए कि फिर हम काम के मुसलमान नहीं हैं, नाम के मुसलमान। काम के हम उस वक्त मुसलमान होंगे जब हमारा काम भी मुसलमानों वाला होगा, इस्लाम वाला काम होगा। इसलिए अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत गालिब हो, और फिर जो महबूब होता है, जिससे मोहब्बत होती है, उसकी हर अदा महबूब होती है।
آج ہم مدینہ نہیں کہتے، مدینہ پاک کہتے ہیں، مدینہ طیبہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کون ہے؟ پیارے حبیب ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کون گھومے، کون پھرے؟ پیارے حبیب پھرے، پیارے حبیب چلے ہیں، اس میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کی وجہ سے مکہ مدینہ پاک، ان کی ایک ایک گلی سے ہمیں محبت ہے۔ گنبد خضرا سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ کہ اس میں آپ تشریف فرما، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ آج مسلمان، ہر مسلمان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ ہم گنبد خضرا کو جا کر دیکھیں۔ اس کی وجہ وہی کہ ہمارے دل میں پیارے حبیب کی محبت ہے۔ ہمارے بزرگ جو تھے، جب وہ پہلے زمانوں میں جب سواریوں پر جایا کرتے تھے، اونٹوں وغیرہ پر جایا کرتے تھے یا پیدل جایا کرتے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے، جب آخری منزل ہوتی تھی جہاں سے پھر مدینہ پاک کے مینارے نظر آتے تھے، غالباً اس کا نام بیر علی رضی اللہ تعالیٰ نے، وہاں اس کے اوپر چڑھ کر جب دیکھتے تھے تو مینارے نظر آتے تھے۔ ہمارے اکابر حضرات، ہمارے بزرگ حضرات جب ان کی نظر پڑتی تھی تو فوراً ان سے چھلانگ نیچے لگاتے تھے، اپنے جوتے اتار دیتے تھے، پھر نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا کیا حال ہے، کیونکہ وہاں کے پتھر نوکیلے ہوتے تھے، زخمی پاؤں زخمی ہو جاتے تھے، ان سے خون نکلتا تھا۔ ان کو دیکھا دیکھی ان کے جو مریدین ہوتے تھے وہ بھی جوتے اتار دیتے، لیکن کوئی 10 قدم چلتا، کوئی 50 قدم چلتا، ساتھ دوسرے کے بزرگ ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بڑے احمق لوگ ہیں، بھائی وہ تو اللہ کے عشق میں غالب ہیں، ان پر ایک غلبہ حال طاری ہو چکا، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اور ایسے ہی پھر لہو لہان پاؤں لہو لہان ہوتے تھے، ننگے پاؤں گنبد خضرا پر روزہ مبارک پر حاضری دیتے تھے، نظریں جھکائی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ ایک غلبہ ہوتا تھا محبت۔ آج تو ہمارے دل میں یقین جانے محبت نہیں ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، پھر وہیں زندگی گزاری، اس لیے ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ جب تک مکہ مکرمہ میں رہے کبھی بھی کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنا، جو بھی ان کو کوئی ہدیہ دیتا کالے رنگ کا جوتا انکار کر دیتے کہ بھائی اگر آپ نے مجھے جوتا دینا بھی ہے تو سفید رنگ کا ہو یا کسی اور رنگ کا ہو۔ پوچھا گیا تو بتایا کہ بیت اللہ کا رنگ گلاب کا وہ کالا۔ یہ ادب تھی، محبت تھی، اللہ سے محبت، پھر اللہ سے جو چیز بھی منسوب ہو بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، اس کی گلیاں ہے، مسجد حرام ہے، ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب، ہر چیز سے محبت، یہ محبت کی علامت ہے۔ ہمارا کھانا پینا کیسا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، ہمارا چلنا پھرنا کیسا ہو، اگر کامل محبت ہے تو پھر اسی طرح ہونی چاہیے جیسے ہمارے محبوب کی، ہمارے نبی کی ہوتی تھی۔ آپ کھاتے کیسے تھے؟ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے؟ آپ پیتے کیسے تھے؟ سانس لے کر پیتے تھے؟ سکون کے ساتھ بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے؟ آپ سوتے کیسے تھے؟ سارے احادیث مبارکہ میں مذکور ہے، موجود ہے۔ دیکھیں سونے کی 4 کیفیات حالتیں ہیں، یا تو اونھے منہ ہم لیتے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اونھے منہ، آپ آئے، پاؤں سے ان کو اٹھایا، اٹھو سیدھے ہو کر لیٹو۔ ایسے لیٹنا اس حالت میں یعنی اونھے منہ ہو کر لیٹنا، سونا، آپ نے فرمایا یہ دوزخیوں کی، جہنمیوں کی حالت ہوگی کہ ان کو منہ سے بل اونھے منہ ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور چت لیٹنا، یوں سیدھے لیٹنا، ہمارا یہ چہرہ، ہمارا پیٹ اوپر کی طرف ہو، یہ بھی اگرچہ ناجائز نہیں، گناہ نہیں، لیکن یہ شریعت نے اس حالت کو بھی پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کمزور آدمی کی حالت ہوتی ہے، بے بس آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ میدان کے اندر جب پہلوان کسی کو پچھاڑتا ہے، شکست دیتا ہے،
تو وہ گرتا ہے، گر جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوی مومن جو ہے، طاقتور جو مومن ہے، وہ بہتر ہے اس مومن سے، مومن کافر نہیں کہہ رہا، مومن سے جو کمزور ہو۔ یہ شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا، کمزوروں کی چال چلنا، بیماروں کی چال چلنا، طاقتور بن کر چلو، پتہ چلے کہ صحت مند آدمی آ رہا، طاقتور آدمی آ رہا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تھے تو رکاب کا سہارا لے کر سوار نہیں ہوتے تھے، بلکہ یوں چھلانگ لگا کر اوپر سوار ہوتے تھے کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ نبی جو ہے وہ کمزور ہے۔ ہمیں یہ اسلام سکھاتا ہے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں اس میں شروع میں تھوڑا سا اکڑ کر چلنا ہوتا ہے، حالانکہ اکڑ کر چلنا یہ تکبر کی نشانی، لیکن حکم ہے شریعت کا کہ اکڑ کر چلو تاکہ کفار کو معلوم ہو کہ مسلمان کمزور نہیں۔ اس لیے کمزور کی چال چلنا، کمزوروں کی، بیماروں کی کیفیت اختیار کرنا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ دو حالتیں، تیسری حالت بائیں کروٹ پر لیٹے، یہ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے، کبھی نہیں ہے، یہ شاید سمجھتے جائیں، لیکن یہ بھی پسندیدہ کیفیت نہیں، اس لیے کہ دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ اگر بائیں طرف پہ لیٹیں گے تو پھر دل کو زیادہ راحت ملے گی، سکون ملے گی۔ جب زیادہ سکون اور راحت ملے گی دل کو تو پھر ہو سکتا ہے صبح ہم نماز کے لیے بیدار نہ ہو سکیں، تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکیں۔ حالانکہ مقصد تو یہ کہ اللہ کی اطاعت ہو، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ اور وہ کیسے گزرے گا؟ ہمارا ہر سیکنڈ اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں کیسے گزرے گا؟ جب پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ آپ نے ایک ایک لمحہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے بتا کر گئے، سونا کیسے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، چلنا کیسے، پھرنا کیسے، پہننا کیسے ہے، پینا کیسے ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب التیامن، کہ اللہ تعالیٰ دائیں طرف سے ہر اچھے کام کو، ہر اچھی چیز کو، ہر خیر کی چیز کو دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کوئی کرتا پہنتے تھے تو پہلے دائیں آستین اس میں قمیض میں کرتے میں ڈالتے تھے، جوتا مبارک پہنتے تھے تو پہلے دایاں پاؤں اس میں پہنتے تھے، ڈالتے تھے۔ مسجد میں جب تشریف لاتے تو پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھتے تھے، مسجد سے جب باہر نکلتے تھے تو پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر رکھا کرتے تھے، کیونکہ مسجد سے باہر نکلنا ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا، وقت ہو چکا ہے، ہم یہ زندگی گزارے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں حدیث پڑھی کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے دل، اس دل کی اصلاح کرنی، اس دل میں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، دنیا کی محبت نکال دیں، دنیا باہر ہو، دنیا سے میں روکا نہیں گیا کماؤ، لیکن وہ باہر ہو، دنیا سے محبت نہ ہو۔ جب اللہ کا کوئی حکم آؤ تو پھر اللہ کے حکم کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔